अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खासकर दुआ है कि खुदावंद करीम आपको सेहत व तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करें। बहुत से तलबा तलिबात इस हवाले से परेशान, उनके जो सवालात हैं उनकी रोशनी में आज जानेंगे अल्लामा इकबाल का जो तसव्वुर तकदीर है। आज इस नज़रिए के पस मंज़र को देखेंगे। अपने तलबा तालिबात की रहनुमाई के वजह से मैं और आप मिलकर जानेंगे कि अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया तसव्वुर तकदीर है वो क्या है। अल्लामा इकबाल क्या तकदीर के हक़ में हैं या तकदीर के हवाले से किस लिहाज से बात करते हैं, आज इस हवाले से मिलकर थोड़ा सा जानने की कोशिश भी करेंगे। और इस तकदीर के तस्वुर को समझने से कबल मैं थोड़ा सा यहाँ पे मसला जो जबर कदर है उस पर गौर करवाना लाजम समझूँगा कि ये जो मसला जबर कदर है ये क्या है, ताकि बआसानी तरीके के साथ इकबाल के तस्वुर तकदीर को जो किस्मत के हवाले से है उसको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और उसके कलाम को बआसानी तरीके से समझ भी पाएंगे। लिहाजा जो सबसे पहले इकबाल के तस्वुर तकदीर को समझने से कबल यानी तस्वुर तकदीर को समझना यानी जो मसला जबर कदर है पहले उसको समझना वो लाजम है। यानी एक ग्रोह दुनिया के अंदर इस वक्त वो मौजूद है जो तकदीर का रवायती पैरोकार है, यानी जिसे मसला जबर कहते हैं। यानी एक दुनिया के अंदर इंसानों का ग्रोह वो मौजूद है जो मसला जबर का पैरोकार है। वो इस मसला जबर को पेश करते हैं, यानी उनके मुताबिक वो कुरान पाक से हवाला देते हैं। उनका बयान करना है कि जो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये तो कन्फर्म बात है। उनके बकौल ये कहना है कि जो इंसान इस वक्त करता है या कर रहा है वो तमाम का तमाम क्या है, वो खुदा के हुक्म से है, यानी जबर के हवाले से। अब उनका वो बयान करना वो लोग क्या है, वो इस बात पर यकीन रखते हैं, इस बात पे भरोसा रखता है कि इंसान इस वक्त जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करने की वो तगोदो कर रहा है वो सारी की सारी क्या है, बहुक्म खुदाबंदी है। और वह कुरान पाक से हवाला देते हैं जो मसला जबर के पैरोकार है। उनका बयान करना है कि एक हवाले से कि अल्लाह ताला कादर मुतलिक है। उनके बकौल कि अल्लाह ताला के जो कुछ करता है वो इंसान जो कर रहा है कि वो हुक्म खुदाबंदी यानी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो कर रहा है। कोई भी अब दूसरी क्या है, वो एक और मिसाल है, कोई शय उसके हुक्म से हिल नहीं सकती, यानी पता वगैरह वो कहते हैं, ये कुरान पाक में बाकायदा इसका जिक्र है। अब वो लोग उनका मानना है, उनका अकीदा है, वो लोग इस बात का ख्याल करते हैं कि इंसान जो कुछ कर रहा है वो हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक कर रहा है। जिस तरह ये दलील कि कोई शय यानी कोई पत्ता भी क्या उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो लिहाजा उनका ये मानना है कि इंसान जो कुछ इस वक्त कर रहा है वो हुक्म खुदाबंदी के ऐन मुताबिक कर रहा है। फिर तीसरा वाला वो देते हैं कि इंसान अपनी जगह मजबूर, जो अमाल सादर हो रहे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर शुदा है। एक हवाला वो ये देते हैं, यानी ये मसला है ये जबर के वाले से अकीदा जबर कह रहे हैं। ये तमाम वो दलीलें क्या है वो कुरान पाक से देते हैं। ये ग्रोह क्या है इस बात पर आज भी कायम है, ये ग्रोह आज भी इस बात की वजाहत करता है, इस पर यकीन रखता है कि जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है वो सब का सब, चाहे वो इंसान है जो भी वो कर रहा है वो हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक कर रहा है। ये क्या है अकीदा जबर या मसला जबर इसे कहा जाता है। अब दूसरा हमारे पास आता है अकीदा कदर के हवाले से। अकीदा कदर को मज़ीद बयान करने से कबल मैं ये क्या है एक और वाला यहाँ पे अकीदा जबर के हवाले से बयान करूँगा कि उनका बयान करने कर बेशक खुदा हर चीज़ पर कादर है। ये कुरान पाक से हवाला देते हैं। एक मज़ीद उनका बयान कर सवाए अल्लाह के किसी और के पास अख्तियार वो नहीं है। फिर एक और हवाला उनका बयान करना जो कहते हैं अकीदा जबर वाले कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत फरमा दे, उससे कोई गुमराह करने वाला नहीं है। अब एक हवाला ये अकीदा जबर के हवाले से हमारे पास ये सामने आ गए। एक आखिरी हवाला मज़ीद लेते हैं, फिर दूसरे की तरफ चलते हैं कि अकीदा कदर की तरफ। अब अकीदा जबर वाले या मसला जबर वाले मज़ीद बयान करते हैं, कुरान पाक से हवाला लेते हैं। वो कहते हैं तू ही इज़्ज़त अता करने वाला है और तू ही ज़िल्लत देने वाला है, सब तेरे ही हाथ में है। सबसे बड़ा ये अल्लाह ताला के पाक ज़ात कि किसी को वो इज़्ज़त देता है, किसी को वो ज़िल्लत देता है। ये क्या है, ये अकीदा जबर वाले इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो कुछ इंसान इस वक्त कर रहा है वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से है। एक तो हमारा ये क्लियर हो गया अकीदा जबर वाला मसला। अब आते हैं दूसरा अकीदा कदर वाला। यानी एक ग्रोह अकीदा ये रखता है दुनिया के अंदर अकीदा कदर पेश करते हैं और इनके मुताबिक क्या है अकीदा कदर के जो हामिल लोग हैं
ان کا بیان کرنا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اعمال میں آزاد ہے، صرف اللہ نے نیکی اور برائی کا راستے کی نشاندہی کی ہے، باقی انسان کو آزادی دے دیا ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے یا کہ برائی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ قدر والوں کا ماننا ہے۔ ان کے بقول کیا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے جواب دہ قرار دیا گیا، یعنی روز محشر جسے کہتے ہیں، روز قیامت جسے کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ عقیدہ قدر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا ہے، انسان کو اپنے نامہ اعمال کا جواب دہ قرار دے دیا گیا ہے، جو روز قیامت کیا ہے وہ عدالت لگے گی۔ ایک تو یہ والا اب انسان نیکی یا برائی کرنے میں آزاد ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ چیز اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا بیان کیا ہے کرنا ہے، اور کون سے حوالہ جد وہ کلام پاک سے لیتے ہیں جو مسئلہ قدر کے جو حامی لوگ ہیں۔ ایک ان کا بیان کرنا ایک حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو لوگ جدوجہد اور کوشش سے کام لیتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ یعنی اب یہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا ہے، وہ نیکی اور بد میں فرق کر کے بتا دیا۔ اب جو لوگ کیا کریں، نیکی کی کوشش کرتے ہیں، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا وہ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ قدر والوں کا یہ نظریہ ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہمارے پاس حوالہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آئی یقیناً تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ بھی قرآن پاک سے حوالہ لیتے ہیں، اور عقیدہ قدر والے اس بات کی حامی ہے کہ جو انسان کرتا ہے اگر وہ مصیبت ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، برے کام کا برا نتیجہ، یہ کیا ہے ان لوگوں کا یہ عقیدہ بھی۔ اب تیسرا اور آخری حوالہ ہم لیتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے انکار کی وجہ سے مہریں لگا دی۔ اب قرآن پاک میں یہ بھی حوالہ وہ لیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے عقیدہ قدر والوں کا کہ خدا نے انسان کو نیکی اور بدی میں خود مختار قرار دیا ہوا ہے، صرف خدا نے راستہ بتا دیا نیکی کا ہے اور یہ بدی کا ہے۔ اب اس کے سلیکشن کے اندر، اس کے انتخاب کے اندر کیا انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، چاہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا، اس میں آزاد ہے۔ اب یہ تو ہمارے سامنے آگے کنفرم ایک مسئلہ جبر اور ایک مسئلہ قدر کا ہے، یعنی عقیدہ قدر اور عقیدہ جبر والا معاملہ یہ واضح ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اقبال اور تقدیر کا وضاحت تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ اقبال کا تقدیر کے حوالے سے بیان وہ کیا کرنا ہے۔ یعنی اگر اقبال کے فلسفہ خودی کو جان لیں تو ہمارے سامنے بہترین وضاحت جاتی ہے۔ اب فلسفہ خودی کیا ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا۔ فلسفہ خودی کیا ہے؟ انسان کا اپنی حقیقت سے آشنا ہونا۔ فلسفہ خودی کیا ہے؟ انسان کا اپنا دنیا میں آنے کا مقصد کو جاننا، خدا کے اور انسان کے مابین تعلق ہے اس کو جاننا، اپنی حقیقت کو پہچاننا، یہ کیا ہے؟ یہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ یعنی خودی اور فلسفہ تقدیر یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کی وضاحت آگے چل کر مزید ہو جائے گی کہ یہ کس طرح جڑے ہیں۔ اگر فلسفہ خودی کو پہچان لیا جائے تو فلسفہ تقدیر ہمیں بآسانی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر فلسفہ خودی کے حوالے سے جانا اور پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ اب خودی کیا ہے؟ عام طور پہ انات، تکبر، گمانڈ جسے ایگو کہتے ہیں اس حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر اقبال کا جو بیان کرنا ہے وہ انات، تکبر، گمانڈ نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنے باطن کو پہچاننا، انسان کا اپنے باطن کے سفر پر چلنا، انسان کا اپنی حقیقت کو پہچاننا، انسان کا اپنی اصلیت کو پہچاننا، انسان کا اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جاننا، انسان کا اور خدا کے مابین جو تعلق ہے اس کی واضح طریقے سے پرکھ کرنا، پہچان کرنا، یہ اقبال کے بقول فلسفہ خودی ہے۔ اب فلسفہ خودی اور فلسفہ تقدیر یہ آپس میں نہایت ہی باہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہہ رہے کہ جس طرح انسان کا جسم اور روح آپس میں جڑی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح اقبال کا فلسفہ خودی اور اقبال کا فلسفہ تقدیر یہ بھی آپس میں باہم مربوط جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر یہ بات کر لیجئے کہ اگر انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اندرونی صلاحیتوں کو مضبوط کرتا ہے تو وہ اپنی تقدیر کا مالک بن جاتا ہے۔ اب یہ بات کی جائے، ایک انگریز مفکر کا بیان کرنا ہے کہ اس حوالے سے کہ تقدیر جو ہے کہ اس حوالے سے کیا ہے کہ لک از ناٹ ان یور کنٹرول بٹ اسٹرگل از آلویز ان یور کنٹرول دین اسٹرگل از میک یور لک۔ اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو کہتا ہے کہ لک از ناٹ ان یور کنٹرول، کہ قسمت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بٹ اسٹرگل از آلویز ان یور کنٹرول، اور یہ کوشش ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔
اور دین اسٹرگل از میک یور لک، اور یہی کوشش کیا ہے، یہ آپ کی قسمت بناتی ہے۔ جو ابھی ہم نے یہاں پہ بات کیا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اپنی اندرونی صلاحیتوں مضبوط کر لیتا ہے، اپنے باطن کے سفر کو مضبوط کرتا ہے، اپنے باطن کو پہچانتا ہے، اپنے باطنی سفر کی پہچان کر لیتا ہے، گویا وہ اپنی تقدیر کا مالک بن جاتا ہے۔ اور یہی اقبال کا تصور یہ تقدیر بھی ہے، یعنی اقبال کا فلسفہ خود ہی فلسفہ تقدیر کی عکاسی کرتا ہے، اقبال کا فلسفہ خود ہی فلسفہ تقدیر کی نشاندہی کرتا ہے، اقبال کا فلسفہ خود ہی فلسفہ تقدیر کی پہچان کرواتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی انسان کا جو مقصد حیات ہے، اس حقیقت کو جان لینا، اس راز کو پہچان لینا، اس راز سے آشنا ہو جانا، یہی فلسفہ تقدیر ہے اور یہی فلسفہ خودی بھی ہے۔ یعنی انسان کے اس دنیا کے آنے کا مقصد، جب انسان اس پر غور و خوض کر کے اس کو پہچان لیتا ہے کہ خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا، خدا نے مجھے انسان ہونے کے ناطے کون سی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، کون سی رسپانسبلٹیز ہیں، کون سے میرے حقوق ہیں، کون سے میرے فرائض ہیں، جب اس بات کو جان لیتے تو فلسفہ خودی کی پہچان ہو جاتی ہے، اور یہ فلسفہ خود ہی کیا ہے، یہ فلسفہ تقدیر کی یہ پہچان کرواتا دکھاتے ہیں، اور یہ باہم مربوط آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی تخلیقی آزادی کی بنا پر فرشتوں سے افضل خدا نے کیا وہ کرا دیا۔ یعنی اب یہی بات ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، اور وہ کس طریقے سے ہے، وہ کوشش کے ذریعے ہے، وہ کوشش کیا ہے، انسان کی تقدیر بناتی وہ دکھائی دیتی ہے۔ یعنی انسان نہ تو مجبور ہے نہ مختار کل ہے، بلکہ درمیانے میں وہ متحرک طاقت ہے، جو کہ خدا نے بتا دیے یہ کرو گے تو تم نیکی پاؤ گے، یہ کرو گے تم بدی پاؤ گے، یہ کرو تو فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے، یہ کرو تو گدھے سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اقبال کا تصور تقدیر ہے، وہ تصور خود ہی آپس میں کیا باہم جڑے ہوئے ہیں، اور یہی اس بات کی وضاحت کرتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ اب ایک دو اشعار مزید مطالعہ بطور ثبوت لیتے ہیں کہ اقبال نے کس طرح اس فلسفہ تقدیر کی وضاحت کر کے ہمیں اس بات کی وضاحت کرتے دکھائی دیتا ہے۔ اب اقبال کا بیان کرنا ہے کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں، اب خودی کیا ہے، ابھی جو ہم نے فلسفہ خودی کی بات کیا ہے یہ وہی چیز ہے۔ اب خودی کیا ہے، یہ وہی انسان کا اپنے آپ سے پہچان کرنا، انسان کا اپنے آپ سے متعارف ہونا، یہ وہی فلسفہ خودی ہے۔ یعنی تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے۔ اب یہی بات کیا ہے، یہ تصور تقدیر کی بہترین وضاحت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اب دوسرے مزید مثال لیتے ہیں کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اب اس میں بھی ہمیں بہترین طریقے سے وضاحت آ گئی، جو تصور تقدیر اور تصور خودی، اس کی وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جو تقدیر کے پابند کرتے ہیں، جو تقدیر کے اپنے آپ کو پابند، وہ احکام الہی کے صرف پابند ہے۔ تقدیر بنانا، تقدیر کو قائم و دائم رکھنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اچھائی کے لحاظ سے یا برائی کے لحاظ سے وہ کرتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ اب مزید اگر مطالعہ کے اقبال کا بیان کرنا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس میں معاملہ ہمارے پاس واضح ہو جاتا ہے کہ خدا نے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہوا ہے، کلام اقدس کی روشنی میں بھی اقبال نے بھی فرما دیا، اپنے اس کلام کی روشنی میں بھی، کہ تصور تقدیر کیا ہے اور کس لحاظ سے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب آخری مثال لیتے ہیں، آخری شعر بطور مثال، تو پھر اس کو ہم مزید دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال کا بیان کرنا، چیز جہاں مو پرویں تیرے آگے، نہ چیز جہاں مو پرویں تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد ہے۔ اب انسان کو خدا نے آزاد کر دیا ہے، یعنی زندگی اور موت کا دن مقرر کر دیا، ان کے درمیان انسان آزاد ہے، اس دنیا کے اندر آزاد ہے، کہ خدا نے بتا دیا کہ انسان جو کرنا تو کر لے، روز قیامت تجھے حساب دینا پڑے گا۔ جو ہم کہتے ہیں کہ واقعی عدالت لگنی ہے، یہ اسی چیز کی وضاحت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی انسان اپنی تقدیر کا مالک خود ہے۔ اقبال کے بقول تصور تقدیر ہمارے سامنے آ گیا کہ انسان خود اپنی تقدیر کا مالک ہے، انسان خود مختار ہے، چاہے وہ نیکی کرتا ہے بدی کرتا ہے، اس کے عوض اپنی تقدیر کا انتخاب وہ کرتا ہے۔
آج اس طریقے سے ہم نے جانا اور پہچانا ہے، اور اقبال کا تصور تقریر بھی ہم نے جانا اور پہچانا ہے، اور اس کے کلام کی روشنی میں ہم نے آج بہترین طریقے سے وضاحت بھی کی ہے۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، کوئی کسی لفظ کی سمجھ نہیں ہے، آپ کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے اسے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔